बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही इम्पोर्टेंट और हैरान करने वाली होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि शिया लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ही पहला खलीफा क्यों मानते हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को खलीफा क्यों नहीं मानते और इन्हें बुरा भला क्यों कहते हैं, इनकी शान में गुस्ताखी क्यों करते हैं, इनको गालियाँ क्यों देते हैं, और ये भी जानेंगे कि खिलाफत क्या है और वो कितने लोग हैं जिन्हें खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, और ईद गदीर या गदीर खुम क्या है, क्या ईद गदीर मनाना शरीयत में जायज़ है, शिया लोग ईद गदीर क्यों मनाते हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज आप महसूस करेंगे कि हमने उस चीज़ को जान लिया जो आज से पहले हम नहीं जानते थे। तो शुरुआत करते हैं हम खिलाफत से, उसके बाद एक एक करके सारे सवालों का जवाब हम जानते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, जब अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाया, यानी मक्का को छोड़कर मदीना तशरीफ़ ले गए, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर एक छोटी सी इस्लामी रियासत की बुनियाद डाली, जिसे इस्लाम के इतिहास में रियासत मदीना के नाम से जाना जाता है। और यही रियासत मदीना बाद में चलकर बड़ी बड़ी इस्लामिक हुकूमतों और रियासतों में बदलती चली गई, यहाँ तक कि हज़रत उमर के दौर में इस रियासत मदीना का दायरा मदीना से निकलकर 22 लाख मुरब्बा मील से ज़्यादा दूरी तक फैल गया। और इसकी शुरुआत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद डालकर किया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना की सरजमीन पर तशरीफ़ ले जाते हैं, तो सबसे पहले एक मस्जिद की बुनियाद डालते हैं, जिसे हम और आप मस्जिद नबवी के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रियासत मदीना के मकासद क्या थे, रियासत मदीना का वजूद क्यों हुआ। तो इस सवाल का जवाब ये है कि रियासत मदीना का मकसद ये था कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस मकसद के लिए इस रूए ज़मीन पर भेजा गया है, वो मकसद पूरा हो जाए और दुनिया के हर इंसान तक इस्लाम का पैगाम पहुँच जाए। मक्का मुकर्रमा से अल्लाह के रसूल ने हिजरत इसलिए फरमाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर 10 साल तक इस्लाम की तबलीग किया, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, मगर बहुत कम लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक ऐसी सरजमीन की ज़रूरत महसूस हुई जहाँ पर इस्लाम तेज़ी के साथ फैले, जहाँ पर लोग इस्लाम को कबूल करें और दुनिया के हर कोने में पहुँच जाएँ। और इस मकसद के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना की सरजमीन को चुना। और दूसरा मकसद ये था कि लोगों के जो मामलात हैं, चाहे वो दीनी मामलात हों या आखिरत के मामलात हों, उसका बेहतरीन हल वहाँ से पेश किया जाए। और तीसरा मकसद ये था कि मुसलमानों में जो गरीब तबका के लोग हैं, उनकी हालत को बेहतर बनाया जाए और उनके लिए और उनकी माली मदद के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिस सिस्टम के ज़रिए उनकी माली मदद हो सके। और चौथा मकसद ये था कि जो इस्लाम के दुश्मन हैं, उनसे बचाव हो सके, उनसे हिफाजत हो सके। और पांचवा मकसद ये था कि लोगों के जो मामलात हैं, वो अपने मामलात को वहाँ पर लाएं और कुरान और हदीस की रोशनी में उनका हल पेश किया जाए। लोगों के बीच कुरान और हदीस की रोशनी में फ़ैसला सुनाया जाए और कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया जाए। और आप सब ने ये सुना होगा कि मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा इकराम को ये तालीम दी जाती और उनकी ये तरबियत की जाती कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और अल्लाह के रसूल ने सहाबा इकराम के बीच कई टीम बनाए और हर टीम के मकसद को बताया कि तुम्हारे ज़िम्मे में ये काम है, इस काम को तुम्हें अंजाम देना है। और जाहिर सी बात है कि इन सारे कामों को अंजाम देने के लिए ज़रूरत थी एक ऐसी हस्ती की जिनकी निगरानी में ये सारे काम अंजाम तक पहुंच जाएं। तो जिस हस्ती की निगरानी में ये सारा काम हुआ
وہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ تو جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا میں رہے، آپ ہی اس ریاست کے سردار تھے۔ آپ ہی کے حکم کے تحت صحابہ اکرام کام کرتے تھے۔ لیکن جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے تو صحابہ اکرام نے مشورہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ریاست کی باغ ڈور سونپ دیا، اور تمام صحابہ اکرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور انہیں دل سے یہ مانا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی ہمارے سردار ہیں، آپ ہی ہمارے امیر ہیں، آپ ہی کے حکم کے ہم تابع ہیں، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے، اور آپ اس ریاست کو اسی طرح سے آگے بڑھائیں گے جن مقصدوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ریاست کی بنیاد ڈالی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا خلیفہ راشد اور مسلمانوں کا امیر اور سردار چنا جاتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے جو ان کی موت اور وصال کی وجہ بنی، اور آپ کے اندر وہ طاقت نہیں رہ گئی کہ آپ مسجد جائیں اور نماز پڑھائیں، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا اور اپنا جانشین اور خلیفہ چنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر کچھ صحابہ اکرام نے حضرت ابوبکر سے سوال کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ نے کس کو خلیفہ بنایا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ مولا، میں نے ایسے شخص کو خلیفہ بنایا جو روئے زمین میں میرے بعد سب سے بہتر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر اور سردار چن لیا تو تمام صحابہ اکرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کیا اور انہیں دل سے اپنا خلیفہ، اپنا امیر اور سردار مان لیا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو وصال سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ اکرام کا نام لیا اور یہ بتایا کہ ان 6 میں سے جس پر 5 صحابہ کا اتفاق ہو جائے اسے میرے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تیسرا خلیفہ اور مسلمانوں کا امیر اور سردار چن لیا جائے۔ جب شہادت کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو 2 دن تک بحث چلی، اور آخر میں صحابہ اکرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک کا تیسرا خلیفہ اور مسلمانوں کا امیر اور سردار چن لیا، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ ہی حضرت عمر کے بعد ہمارے خلیفہ، ہمارے سردار اور ہمارے امیر ہیں، آپ جو کہیں گے ہم اسے مانیں گے۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو 5 دنوں تک مسند خلافت خالی رہی۔ اس کے بعد کچھ صحابہ اکرام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور یہ عرض کیا کہ اے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی نے انکار کر دیا، لیکن جب صحابہ کرام اپنی باتوں پر اڑ جاتے کہ آپ سے بہتر اس روئے زمین میں اس وقت کوئی نہیں ہے اور آپ سے زیادہ خلافت کا ادھیکار اس وقت کسی کو نہیں ہے، اس لیے آپ ہمارے مشورے کو مانیے اور خلافت کی باغڈور کو سنبھالیے۔ آخرکار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی باغڈور کو سنبھال لیا، اور اس طرح سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ اور مسلمانوں کے امیر اور سردار چن لیے گئے۔ تمام صحابہ اکرام حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے بعد آپ ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ ہیں، آپ ہی ہمارے امیر ہیں، ہمارے سردار ہیں، آپ جو کہیں گے، جو حکم دیں گے اسے ہم مانیں گے۔ اسی خلافت کو لے کر عید غدیر کا وجود ہوا ہے۔
یہ بات یاد رکھیں کہ شروع سے لے کر اب تک اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ رہا ہے اور اتفاق رہا ہے کہ یہ خلافت کی جو ترتیب ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہونا، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہونا، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہونا، اور ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہونا حق ہے اور درست ہے، اور جو خلافت کی اس ترتیب کو نہ مانے وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے۔ لیکن شیعہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ اور جانشین حضرت علی ہیں۔ یہ لوگ صرف حضرت علی کو ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین مانتے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جس ہستی کو اپنا خلیفہ بنایا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رہ گئے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کا خلیفہ بننا، تو رسول پاک نے کہیں بھی ان تینوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا ہے۔ ان لوگوں نے زبردستی کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تو شیعہ لوگوں کا ماننا ہے کہ رسول پاک کا اگر کوئی خلیفہ اور جانشین ہے تو صرف حضرت علی ہے، باقی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج شیعہ لوگوں کی محفلوں میں ان تینوں مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں اور انہیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں اپنا آخری حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج کے واپسی کے دوران 18 ذی الحجہ کو 1,20,000 صحابہ کرام کے سامنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر خم نامی جگہ پر حضرت علی کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرمایا، جس کے بعد تمام بڑے بڑے صحابہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کیا اور انہیں رسول پاک کا خلیفہ مانا، اور یہ ثابت کیا کہ آج کے بعد رسول پاک کے بعد جو ہمارے نزدیک سب سے بڑی ہستی ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ ان کی باتوں کا ماننا ہم پر واجب اور ضروری ہوگا۔ تو شیعہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ 18 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1,20,000 صحابہ اکرام کی موجودگی میں غدیر خم نامی جگہ پر حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا، اور تمام صحابہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اس لیے وہ دن بڑا اہم دن ہے، وہ دن حضرت علی کے خلافت کا دن ہے۔ اس لیے شیعہ لوگ 18 ذی الحجہ کو عید مناتے ہیں اور اسے عید غدیر یا غدیر خم کا نام دیتے ہیں۔ جو حدیث شیعہ لوگ ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں اس حدیث کا بھی جاننا ضروری ہے، لیکن اس حدیث کو جاننے سے پہلے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ غدیر خم ایک جھیل کا نام تھا، جس کے نام سے ایک علاقے کا نام مشہور ہو گیا، جو مکہ اور مدینہ کے بیچ جحفہ نامی جگہ سے 3 میل کی دوری پر ہے۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں رکے تھے اور یہیں ایک خطبہ دیے تھے۔ وہ خطبہ یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غدیر خم نامی جگہ پر ٹھہرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں مسلمانوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ دوست اور محبوب ہوں؟ سب نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ ہاں بے شک ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا اس کی جان سے زیادہ دوست اور محبوب ہوں؟ سب نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ بے شک آپ ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اللہ، میں جس کا دوست ہوں یہ علی بھی اس کے دوست ہیں۔ اے اللہ، جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ فرما۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو
اے ابن ابی طالب کہ تم ہر صبح اور شام یعنی ہر وقت ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے دوست اور محبوب ہو گئے۔ اسی خطبہ اور حدیث سے شیعہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خطبہ اس لیے دیا تھا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ میرے بعد جو میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، وہ حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ جبھی تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کے بارے میں اس خطبے میں فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا آقا ہوں، میں جس کا سردار ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں، علی بھی اس کے آقا ہیں، علی بھی اس کے سردار ہیں۔ اور تمام صحابہ نے بیعت بھی کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ حضرت علی ہیں۔ لہٰذا حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اور حضرت عمر کا خلیفہ بننا یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہے، اور ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے۔ یہ عقیدہ اور یہ ماننا شیعہ لوگوں کا ہے۔ اب یہ سننا ہے اور جاننا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علماء نے اس کا کیا جواب دیا ہے اور کیا صحیح ہے۔ اہل سنت و جماعت کی طرف سے جواب یہ دیا گیا ہے کہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع سے واپسی کے وقت غدیر خم نامی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مجمع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی المولا ہوں، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہیں، میں جس کا سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس خطبہ سے یہ ثابت کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا، یہ سراسر غلط اور الزام ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی کے وقت غدیر خم نامی جگہ پر تمام صحابہ اکرام کو روک کر ان کے بیچ یہ خطبہ دیا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، میں جس کا سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں، میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہیں۔ آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو علماء اہل سنت کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حجۃ الوداع سے پہلے یعنی رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 لوگوں کا سردار بنا کر یمن کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ اس بیچ کچھ صحابہ اکرام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ دوستوں کو حضرت علی کے کچھ فیصلوں سے اختلاف ہو گیا، اور جب یہ لوگ یمن سے واپس ہوئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی کے بارے میں شکایت کیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا آخری حج ادا فرما رہے تھے، جو حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، اس حج میں یہ باتیں گردش کر رہی تھیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو گئے اور واپس ہونے لگے تو راستے ہی میں غدیر خم نام کی جگہ پر رک جاتے ہیں اور صحابہ اکرام کو بھی روک لیتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہیں۔ اور یہ خطبہ آپ نے اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ حضرت علی نے یمن کے سفر کے بیچ جو فیصلے کیے ہیں ان کے وہ فیصلے حق ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو حضرت علی سے شکایت تھی ان کے دل حضرت علی سے صاف ہو جائیں۔ اور تیسری وجہ حضرت علی کے مقام اور مرتبے اور فضیلت کو بیان کرنا تھا کہ حضرت علی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں ان کے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا تم جو ان کے بارے میں باتیں بنا رہے ہو اس سے دور رہو اور حضرت علی کے بارے میں اپنے دل کو صاف کر لو۔ اور ایک وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت علی اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں، ان سے اور میرے اہل بیت سے تعلق رکھنا، محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، اور حضرت علی اور میرے اہل بیت سے دشمنی رکھنا یا نفرت کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ تو پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو خطبہ دیا تھا وہ لوگوں کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے دیا تھا، اور یہ بتانے کے لیے دیا تھا کہ حضرت علی کا مرتبہ بڑا اونچا اور بڑا بلند ہے۔
لہٰذا تم ان کے متعلق چیمی گوئیاں نہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان پہلے بھی حضرت علی سے محبت کرتے تھے اور اس وقت بھی انہیں کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہاں، جن صحابہ اکرام کو کوئی شکایت تھی، اللہ کے رسول کے اس خطبے کے بعد وہ شکایت دور ہو گئی اور سب نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو بات بتایا اسے ہم حق جانتے ہیں۔ اس لیے بیعت کیا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہیں بھی حضرت علی کی خلافت اور جانشینی کا ذکر نہیں فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے عید غدیر منانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید غدیر منانا جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شیعہ لوگ 18 ذی الحجہ کو جو عید غدیر مناتے ہیں وہ اس لیے مناتے ہیں کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دن اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا تھا، تو یہ دن بڑا محترم ہے اور بڑا مقدس ہے، لہٰذا اس دن کو عید کے طور پر منانا چاہیے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ اور جانشین نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے، اور جب ایسا ہے تو پھر اس دن کو بطور عید منانا جائز نہیں ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ اس خطبہ میں اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ حضرت علی سے محبت ایمان کی علامت ہے اور حضرت علی سے دشمنی رکھنا ایمان کے خلاف ہے، تو اس بات پر اہل سنت و جماعت مکمل طور پر خرا اترتا ہے، اور ان کے دلوں میں حضرت علی کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان کے نام پر مر مٹتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے عمل سے یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے 18 ذی الحجہ کو عید منایا ہو، تو پھر شیعہ لوگوں میں یہ چیز کہاں سے آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیعہ لوگوں میں یہ رائج کرنے والا انسان حاکم معیز الدولہ ہے۔ اس شخص نے 18 ذی الحجہ 351 ہجری کو بغداد میں یہ حکم جاری کیا کہ 18 ذی الحجہ کو عید کے طور پر منایا جائے۔ اسی دن سے شیعہ لوگ اس دن کو عید کے طور پر منانے لگے اور اس کا نام عید غدیر یا غدیر خم دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، آپ کو ان باتوں کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا ہوگا جو شاید آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ تو اگر ویڈیو آپ کو ایک بار میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ 1-2 بار ضرور دیکھ لیں تاکہ ویڈیو پوری طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر ویڈیو سمجھنے میں آپ کو کوئی دقت ہو رہی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، ہم آپ کے لیے اور آسان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔